ابن माजा, तिबरानी और बहकी की रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा रदिल्लाहु ताला अन्हु से कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लिकुल्लि शैइन ज़कातुन व ज़कातुल जसदी अस्सौमु वक़ाल अस्सियामु निस्फ़ुस सब्री, यानी हर चीज़ की एक ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है, और फरमाया रोज़ा आधा सब्र है। जहाँ पर रोज़ा जिस्मानी तौर पर हमारे लिए मददगार साबित होता है, वहीं पर रोज़ा हमारे नफ्स की इस्लाह के लिए, इंसानियत में तरक्की के लिए मुमिद्दो मुआविन और मददगार साबित होता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वसियामु निस्फ़ु सब्री, कि रोज़ा जो है वो निस्फ़ सब्र है, जिस कदर भी सब्र हो सकता है उसका निस्फ़ सिर्फ रोज़ा है। और अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ में है। तो जहाँ रोज़ा खाने पीने और अपनी ख्वाहिशात से रुकने का नाम है, वहीं पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मल्लम यदा कौला ज़ूरी वल अमल बिही, जिसने झूठ बोलना और उस पर अमल करना न छोड़ा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदअ तामहु व शराबहु, तो अल्लाह ताला को तुम्हारे खाने पीने छोड़ने की कोई हाजत और ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की ज़ात को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी उसके मफादात हैं, जो भी फ़ायदे हैं, वो लौट कर ख़ुद रोज़ेदार की तरफ आते हैं। इस हदीस पाक से हमें ये मालूम होता है कि हमें रोज़े को रोज़े के हक़ के साथ में रखना है। बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों से रोज़े के कमाल में फ़र्क पैदा होता है। तो आज हम आपको रोज़े के मकरूहात के बारे में बताएंगे कि चंद मकरूहात कि जिनको हमें ज़हन नशीन करना है कि हम रोज़े की हालत में उन चीज़ों से बचें और रोज़े की हालत में हम उन चीज़ों की रियायत करें, ताकि रोज़ा हमारा कमाल को पहुँचे और रोज़े का जो मकसद है वो मकसद हासिल हो सके। यहाँ पर हम आपको कुछ मकरूहात आपके सामने बयान करेंगे जिनको आपको सुनना भी है और याद करके उस पर अमल भी करना है, इसलिए कि सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। अगर हमने उस चीज़ पर अमल किया तो ये हमारी ज़ात के लिए सूदमंद और फ़ायदेमंद होगा, वरना एक कान से सुना दूसरे कान से निकालने के मुतरादिफ होगा। झूठ, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। आम दिनों में हमें झूठ, गीबत, चुगली से बचना ज़रूरी होता है, तो फिर रमज़ान में तो बदरजाए अतम हमें बचना ज़रूरी है। हमें, अगर हम रोज़ेदार हैं तो हमें इस बात का ख़याल रखना है, अपनी ज़बान पर ख़याल रखना है कि हमारी ज़बान से झूठ तो नहीं निकल रहा, गीबत तो नहीं हो रही है, चुगली तो नहीं हम खा रहे हैं, या हमारी ज़बान से किसी को तकलीफ़ तो नहीं हो रही है, हम अपनी ज़बान से ऐसे जुमले, ऐसे कलिमात तो नहीं निकाल रहे, ऐसी बात तो नहीं कह रहे जिससे किसी की दिल शिकनी होती है। अगर हमारी ज़बान से झूठ निकलता है, गीबत होती है, चुगली करते हैं या किसी की दिल शिकनी करते हैं, तो ये मकरूहात में से है, हमें इससे बचना चाहिए। रोज़ेदार को रोज़े की हालत में बिला उज़्र किसी चीज़ का चखना या चबाना मकरूह है। अगर उज़्र मौजूद है, मसलन औरत है, उसका शौहर जालिम किस्म का या बदमिजाज है, खाने के नमक या जायके के चक्कर में वो अपनी बदमिजाजी का इजहार करता है, तो फिर ऐसी सूरत में औरत को इजाज़त है कि वो खाना बनाते वक्त नमक वगैरह चख सकती है, लेकिन किस हद तक चख कर निगल नहीं सकती है, और चख कर उसको थूक दे। अगर उसने निगल लिया तो रोज़ा टूट जाएगा। ऐसे ही अगर कोई छोटा सा बच्चा है, अपने दांतों से चबाकर खा नहीं सकता है, या कोई दूसरा ऐसा कोई मौजूद नहीं है जो उसको चबाकर खिला सके, उस बच्चे को खिलाने के लिए मसलन हम अपने मुंह से चबाकर उसको हम खिला सकते हैं, सिर्फ चबाने की हद तक। और अगर ये उज़्र नहीं है तो फिर चखना या किसी चीज़ को चबाना रोज़े की हालत में मकरूह है। हालत में इंसान का ऐसा अमल करना, ऐसी हरकत करना जिससे इंसान की शहवत के भड़कने का अंदेशा हो, उसकी शहवत का उसके ऊपर गालिब होने का अंदेशा हो, उस अमल को करना मकरूह है। मसलन किसी शख्स का अपनी बीवी को बोसा लेना, गले लगाना, या साथ में जो है ना टच होकर लेटना, अगर
ان صورتوں میں اس شخص کے اوپر شہوت کے غلبے کا خوف ہے تو یہ عمل کرنا اس کے لیے مکروہ ہوگا۔ بلا شہوت، بغیر کسی خواہش کے، بغیر کسی اتیجنا کے، خوف کے اگر بیوی کو بوسہ لے لیا یا بیوی کو گلے لگا لیا یا بیوی کے ساتھ میں ایک بستر پہ روزے کی حالت میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے تو پھر بلا کراہت درست ہے۔ لیکن اگر شہوت کا خوف ہے، انزال کا خوف ہے، آگے مسئلہ بڑھنے کا، ہم بستری کا خوف ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ چیزیں کرنا مکروہ ہوں گی۔ روزے دار کے لیے کلی اور غرارہ میں مبالغہ کرنا یہ مکروہ ہے، یعنی اگر روزے سے ہے تو کلی کرنے میں مبالغہ نہ کرے۔ کلی کرنے میں مبالغہ کیا؟ یعنی کلی کے لیے بھر منہ وہ پانی کو لے تو یہ مبالغہ ہے۔ میں ایسے ہی غرارہ بھی نہیں کرنا ہے۔ وضو کی حالت میں انسان جو ناپاک ہو گیا، اس کو احتلام ہو گیا، اب غسل کرنا ہے، چونکہ غسل میں کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور پورے بدن پر پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی سوکھا نہ رہ جائے، یہ فرض ہے۔ اگر روزے کی حالت میں غسل جنابت کر رہا ہے تو پھر وہ کلی اور غرارہ کرنے میں مبالغہ نہیں کرے گا، بلکہ نارمل وہ کلی کرے گا۔ جو تھوک ہمارے منہ کے اندر بن رہا ہے تو اس کو اندر لینے میں کوئی بھی کراہت نہیں ہے، لیکن اگر منہ میں تھوک جمع کر کے اس کو نگل رہا ہے تو یہ بغیر روزے کے بھی ناپسندیدہ ہے، روزے کی حالت میں بدرجہ اولا یہ عمل مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں اتنا مشقت آمیز کام کرنا درست نہیں ہے، یا اتنی محنت، اتنی مشقت کرنا درست نہیں ہے جس سے روزہ ٹوٹنے کے کگار پر آ جائے یا روزہ توڑنا پڑے۔ ضعف اور کمزوری کا اندیشہ ہو تو کام کو کم کر دیں تاکہ روزہ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا ہو سکے۔ سحری کھانا اور اس میں تاخیر کرنا مستحب ہے، لیکن اتنی تاخیر کرنا کہ صبح فجر کے داخل ہونے کا شک ہو جائے، اتنی تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ روزہ بھوک اور پیاس اور اپنی شہوتوں کو قابو میں رکھنے کا نام ہے، لہٰذا روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس اور تکلیف اور پریشانی کا بیجا اظہار کرنا یہ مکروہ ہے کہ ہم کسی کے سامنے اس طور پر اپنے آپ کو پیش کریں کہ وہ ہمارے حلیے کو دیکھ کر اور ہماری حالت کو دیکھ کر وہ یہ سمجھ جائے کہ روزے سے ہے۔ اپنے روزے کا دکھاوا کرنا یہ جو ہے مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں منجن کرنا ناجائز و حرام نہیں ہے، جبکہ اطمینان ہو کہ منجن کا کوئی بھی جز یا ذرہ حلق کے نیچے نہیں جائے گا تو منجن کرنا درست ہے، ناجائز اور حرام نہیں ہے، لیکن بلا ضرورت صحیحہ منجن کرنا مکروہ ضرور ہے۔ ضرورت نہ ہو تو ہم منجن نہ کر کے بلکہ منجن کی جگہ پر ہم مسواک کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے عام دنوں میں مسواک کرنا سنت ہے، ایسے ہی روزے کی حالت میں ہر وقت آپ جب بھی وضو کریں آپ وضو کی صورت میں مسواک کر سکتے ہیں، چاہے مسواک خشک ہو یا تر ہو، مسواک کرنے میں کوئی بھی مضائقہ اور کراہت نہیں ہے، آپ مسواک کر سکتے ہیں، لیکن منجن کو بلا ضرورت صحیحہ استعمال کرنا مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں ندی، تالاب، نہر وغیرہ میں نہانا مباح ہے، جائز ہے، درست ہے۔ اگر کوئی شخص ندی میں یا نہر یا تالاب میں نہا رہا ہے اور نہاتے وقت اس نے پانی کے اندر ریاء کو خارج کیا تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ پانی کے اندر ریاء کا خارج کرنا مکروہ ہے۔ آج انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر شخص کے پاس موبائل ہے، جیب میں موبائل ہے، اور 11 مہینے شیطانی وسوسوں اور گندے ماحول میں رہنے کی بنا پر وہ نفس امارہ انسان کو ابھارتا ہے ان گناہوں کی طرف جو وہ 11 مہینے کرتا چلا آ رہا ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص نے رمضان میں روزے کی حالت میں گندی فلم جان بوجھ کر یا انجانے میں غلطی سے دیکھ لی تو اس سے سرے سے اس کا روزہ تو فاسد نہیں ہوگا، لیکن کراہت ضرور ہے، مکروہ ضرور ہے۔
اس لیے کہ روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ نفس امارہ کو کچلنے کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ تو روزے کا اصل جو مقصد ہے وہ پرہیزگاری کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے اور ہمیں اپنے نفس پر قابو کرنا ہے۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد بھی فرمایا ہے کہ اپنے قلب و باطن کو اپنے رب کی بارگاہ میں خیر کے ساتھ پیش کرو۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو اتنا صاف ستھرا کر لیں کہ وہ رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ روزہ اور قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ رب العزت ملائکہ کے درمیان، فرشتوں کے درمیان فخر کا اظہار کرتا ہے۔ ہم زمین پر اپنے رب کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ فرشتوں کے درمیان ہمارا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس بات سے حیا کرنی چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو، ہم سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں اگر پیش کی جائے تو شرمندگی کا باعث بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نفس امارہ پر قابو اور کنٹرول حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح افطار کرنے میں بلا وجہ تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں آنکھوں میں سرما لگا سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر انسان پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے اور اس کے بیچ میں آرام کرنے کے لیے اس کے بیچ میں اگر وہ سوتا ہے تو اس کے سونے سے کوئی بھی حرج نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا جاگ کر رب کی عبادت کی جائے، اور جب ہم زیادہ جگیں گے تو تبھی ہمیں بھوک اور پیاس کا احساس ہوگا، تکلیف کا احساس ہوگا، اور اسی احساس کو برقرار ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنی بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس زندہ کر لیتے ہیں تب ہم دوسروں کی بھوک اور پیاس کی فکر کر سکتے ہیں۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ نماز میں اگر سستی کرتا ہے اور روزے کے مقصد میں اگر اس کی نیند حائل ہوتی ہے تو پھر اس کی وہ نیند جو ہے نا کراہت کے درجے میں جائے گی۔ یوں ہی اگر روزے کی حالت میں شدت کی گرمی ہے، انسان اگر نہاتا ہے، غسل کرتا ہے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، یا جسم میں اپنے کپڑے کو بھگا کر اپنے جسم پر رکھتا ہے، چہرے کو دھلتا ہے، تو اس سے روزے پر کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ لیکن حد سے زیادہ اسراف کرنا، اسراف تو عام دنوں میں بھی درست نہیں ہے۔ حد سے زیادہ پانی بہانا، حد سے زیادہ بلا ضرورت نہانا تو پھر یہ کراہت کی منزل میں ہوگا۔ اسراف جو ہے وہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ وہ اسراف چاہے نہانے میں ہو یا سونے میں ہو یا کھانے میں ہو یا زندگی کے کسی بھی شعبے میں اگر ہم اسراف سے کام لے رہے ہیں تو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں وہ چیز مقبول نہیں بلکہ مردود ہے۔ اگر وہ اسراف کے دائرے میں نہیں ہے تو آپ کا نہانا، آپ کا سونا روزے کی حالت میں بلا کراہت درست اور جائز ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور وہ تمام امور جو ہمارے روزے میں کراہت پیدا کرتے ہیں، اس کے کمال میں نقص پیدا کرتے ہیں، ان سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔